बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल के वीलॉग में दरमियान में मैंने एक किस्सा जो उस वक्त सुनाना चाहता था, चूँकि वीलॉग पिछले चंद दिनों से बहुत लंबा हो रहा है, तो वो मैंने कसरत छोड़ दिया था और साथ ये वादा किया था कि आज के वीलॉग में मुस्लिम लीग की नून की जो मुज़ाहमती सियासत है उसके अंदर एक अहम वाक़या है जो जिसका मैं ऐनी शाहिद हूँ। तो एक तो रिकॉर्ड पे आ जाएगा ताकि तारीख़ का हिस्सा बन जाए, दूसरा ये है कि उससे बहुत सारी चीज़ें समझने में हमें मदद मिलेगी। मुस्लिम नून की जो मुखालफती पॉलिसी है या मुफाहमती पॉलिसी है, ज़ाहिर है कि हर बंदे के दिमाग में एक बात आती है कि मुस्लिम नून कहाँ खड़ी है। चुनांचे आप देख रहे हैं कि पिछले हफ्ता 10 दिन से ख़ुसूसन कश्मीर के इलेक्शन के बाद और डस्का के इलेक्शन के बाद एक ख़ास जिनका मुफादाती एजेंडा है वो उसको अपने तरीके से ले रहे हैं और ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की सियासत जो है उसको ज़ोक़ पहुँचाए या नुकसान पहुँचाए। यानी कि 12 इलेक्शन ज़िमनी हुए हैं, 11 मुस्लिम लीग नून जीती है और एक तरीके से जीती है तो उसे काया पलट दिया है। तो 11 इलेक्शन का कोई जिक्र नहीं करता। इनमें से कई वो सीट्स भी हैं जो तहरीक इंसाफ ने 2018 के इलेक्शन में जीती थी और मुस्लिम लीग नून ने उसकी काया पलट दी और सीट्स जो हैं वो वापस ले ली और छीन ली, हत्ता कि केपी में भी। चुनांचे मेरे नज़दीक डस्का का इलेक्शन या कश्मीर का इलेक्शन इस लिहाज से तो अहम नहीं है कि उसमें मुस्लिम लीग की सियासत को क्या नुकसान पहुंचा है। इस लिहाज से ज़रूर अहम है कि जिन्होंने ये कारीगरी की है ख़ुसूसन कश्मीर के हवाले से वो मैं कई दफ़ा बयान कर चुका। बहरहाल मेरा जो मौजू है वो तो सिर्फ इतना है कि मुखासमत और मुफाहमत मुस्लिम लीग को क्या करना होगा। इस सारी उसमें एक वाक़या मैं अगर नरेट कर दूं तो ये सूरत हाल वाज़ हो जाएगी और फिर हमें देखना होगा कि आया मुस्लिम लीग नून के पास या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास कोई चॉइस भी है या नहीं है इस मामले में। कोई जो कुछ जिसका वो इजहार कर चुके हैं या जो उनका इजहारिया था या बयानिया था उसे पीछे हटने की या उसका एक काउंटर नैरेटिव जो है वो लाने की। 28 जुलाई 2017 को यक जुम्बश कलम जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को जो कि आईन पाकिस्तान के तहत 2013 में एक बहुत बड़ा इलेक्शन जीत के आए थे उनको यक जुम्बश कलम बर्खास्त कर दिया कि आपने बेटे से वो तनख्वाह जो हर एक को पता है कि एक फॉर्मेलिटी होती है अकामा के लिए और अकामा कोई एक वर्क परमिट होता है, एक आपके पास वीज़ा लंबी ड्यूरेशन का वीज़ा होता है। हज़ारों लोग पाकिस्तान में आज भी हैं जो इस फैसिलिटी के साथ दुबई के अंदर फ्लैट ले लिया, अकामा इस तरह तक बनवा लिया। मैं उन दिनों अब तो खारो अल्लाह का फजल है मेरा कॉलम बंद किया हुआ है, तो उन दिनों मेरे जंग में कॉलम छपता था तो मैंने उसके फॉलो पे कॉलम लिखा। मैंने कहा ये आपने काम तो कर लिया है लेकिन इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। नवाज शरीफ साहब ने अगर ये फ़ैसला कर लिया कि वो इस्लामाबाद से लाहौर जो है बजरिया जीटी रोड आते हैं तो मुस्लिम लीग की तकरीबन कोई 60 से 61 सीटें हैं कौमी असम्बली की, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बिटवीन इस्लामाबाद और लाहौर। मुस्लिम लीग के पास 58-59 सीट्स थी। मुझे इसका पूरा यकीन था कि जैसे नवाज शरीफ साहब लाहौर आएंगे तो लाहौर बैर शादरा पे खड़ा होगा। नवाज शरीफ साहब वहाँ से मरी चले गए, वहाँ उनकी मीटिंग शुरू हो गई। शायद खाकान बाजी साहब को वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया गया उन्हीं मीटिंग में कोई तकरीबन इस तरह कोई 2 हफ्ते मरी में रहे और पूरी मुस्लिम लीग नून जो थी, पार्लिमानी पार्टी भी सारे मरी में थे, सेनेट के भी सारे लोग। इसी दौरान ये खबर भी आ गई कि वहाँ पे मीटिंग में तय हुआ मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी और बड़े बड़े कायदीन ने बैठ के 400-500 की तादाद थी या 300-400 के तादाद लोग थे जो वहाँ उनका इकट्ठ था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं 7 अगस्त बरोज़ इतवार बजरिया मोटरवे लाहौर आएंगे। मुझे बड़ी मायूसी हुई क्योंकि ये सियासी फ़ैसला नहीं था। मुझे अंदाज़ा हुआ कि फिर कहीं पे मुफाहमती लोगों ने यही बताया होगा कि आप मोटरवे के ज़रिए जाएं, टक्कर ना लें फ़ौज से, एस्टेब्लिशमेंट से। हर एक को पता था कि ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के पीछे जो है एक आदम भू है, एक कुछ जन्नाती जो है जिसको नवाज शरीफ साहब खलाई मखलूक कहते हैं, गैर मरी कुव्वतें वो पीछे खड़ी हैं। तय हो गया और ये बात अखबार में आ गई।
جیو کی طرف سے مجھے کہا گیا کہ جی آپ ہفتے کو جو 6 اگست ہے شام کو 7 بجے کے بعد 2 گھنٹے ٹی وی کے اوپر بیٹھنا، اور اتوار کو بھی جب نواز شریف صاحب بذریعہ موٹر وے آ رہے ہوں گے تو سارا دن کوریج کرنی ہے، تو آپ نے سارا دن اسٹوڈیو میں رہنا ہے۔ پہلے سے میرا پروگرام طے تھا، میں ہفتے کو 6 اگست کو، میرے دوست تھا اس کا دل کا آپریشن ہوا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے، ڈاکٹر طاہر امین صاحب، ان کے لیے میں ان کی پرسی کے لیے اسلام آباد جانا تھا۔ میں خیر صبح سویرے چلا گیا اور میرا خیال تھا کہ 10-11 بجے 1 گھنٹہ ان کے ساتھ بیٹھ کے اور پھر شام کو 4-5 بجے تک آ کے جیو کے پروگرام میں شامل ہو جاؤں گا۔ 11 بجے قریب وہاں پہ اسلام آباد میں شامی صاحب کا اچانک مجھے فون آ گیا۔ نارملی دن میں ہم 1-2 دفعہ ضرور بات کرتے ہیں، تو مجھے بنا شامی صاحب نے مجھے پوچھا کہ کہاں ہوں، میں نے کہا میں اسلام آباد ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا آپ نواز شریف صاحب کی میٹنگ میں آئے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں جی میرے تو علم میں کوئی میٹنگ ایسی ہے ہی نہیں، میرا تو اپنا پروگرام تھا۔ انہوں نے کہا اچھا تو وہ آپ کو نہیں بلایا؟ میں نے کہا نہیں میرے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں۔ فون رکھا تو اچانک مجھے مریم اورنگزیب صاحبہ کا فون آ گیا اور انہوں نے بتایا کہ جی 1 بجے میٹنگ ہے۔ اس وقت کوئی 11:30 پونے 12 تھے اور میں دوست کے پاس پہنچ چکا تھا، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس میٹنگ میں انہوں نے ریکویسٹ کی کہ میں اس میٹنگ میں آ جاؤں۔ میرے لیے جی ایسی میٹنگ جو ہوتی ہیں بڑی آسودگی کا باعث ہوتی ہیں، اور ان کے اندر ایک آپ جب میڈیا کے ساتھ تعلق ہوتے ہیں تو ایسی میٹنگ آپ کو بہت کچھ سکھا جاتی ہیں، بہت کچھ دے جاتی ہیں۔ خیر میں پہنچ گیا، میاں صاحب کچھ 10-15-20 منٹ بعد سارے لوگ وہاں بڑے بڑے اکابرین آئے ہوئے تھے، میڈیا کے بہت بڑی بڑی شخصیات تھیں، کوئی 20-25 بندے تھے، ساتھ جو نئی کیبنٹ تھی اس کے بھی بہت سارے لوگ تھے۔ میاں صاحب چند منٹ 8-10 منٹ گفتگو کے بعد تو ظاہر ہے کہ ایک ڈسکشن ہونی تھی، تو جیسے وہ خاموشی ہوئی تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں نے کہا جی میں کچھ کہنے کی جرات کر سکتا ہوں، تو میاں صاحب نے اجازت دی۔ میں نے میاں صاحب سے کہا میاں صاحب مجھے اور تو کچھ نہیں کہنا، لیکن وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کل یعنی کہ اتوار آپ ایک ہفتے کے دن بیٹھے ہیں 7 اگست کو موٹر وے کے ذریعے لاہور جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ چونکہ یہ فیصلہ پوری قیادت نے کیا اور 300-400 بندہ مسلم لیگ نون کا پارلیمنٹیرین باقی لیڈر وہ بیٹھ کے کیا ہے، تو یہ اٹل فیصلہ ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ لیکن میں کمنٹ ضرور کروں گا کہ اس سے زیادہ غیر سیاسی فیصلہ میں نے نہیں دیکھا۔ جی ٹی روڈ کے اوپر آپ کے 58 کے قریب ایم این ایز ہیں بٹوین اسلام آباد اور لاہور، اتنی بڑی آپ کی فالوئنگ ہے وہاں پہ، اور موٹر وے کوئی سیاسی روٹ نہیں ہے، وہ تو کسی نے جلدی پہنچو، آپ معزول ہو کے جا رہے ہیں، آپ کے ووٹرز کو غصہ ہے، آپ جی ٹی روڈ پہ آپ کو جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ فیصلہ ہو چکا ہے میں اس میں کچھ کہتا نہیں ہوں، لیکن میں اپنا نوٹ ضرور آپ کو لکھوا کے جاتا ہوں۔ بہرحال اس پہ باتیں اور بھی کچھ ہوئی، 10-15 منٹ 12 منٹ میرا خیال ہے خاصی ایک لمبی گفتگو وہاں پہ ہوئی۔ میں بات کر رہا تھا تو میرے پیچھے محترمہ مریم نواز صاحبہ، جن سے اس دن تک میری ان سے کوئی زندگی میں آمنے سامنے نہیں تھا، وہ میرے پیچھے بیٹھی تھی دوسری لائن میں، پرویز شیخ صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ۔ تو مریم نواز صاحبہ نے مجھے کہا کہ نائی صاحب ہم موٹر وے کو چوک کر دیں گے، تو میں میاں صاحب کی طرف ہی جو ہے ان کو عرض کی کہ میاں صاحب اگر موٹر وے کو چوک کر دیں گے تو جی ٹی روڈ کا کیا حشر ہوگا۔ بہرحال یہ وہ گفتگو تھی، مجھے پھر آنا بھی تھا لاہور کیونکہ جیو کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، 2-2:30 بج چکے تھے، میں وہاں سے کھسک کے آ گیا۔ راستے میں تھا تو مجھے مجیب الرحمان شامی صاحب کا عرفان صدیقی صاحب کو فون آیا کہ وہ تو فیصلہ تبدیل ہو گیا، اب وہ کل نہیں آ رہے، بدھ کو آ رہے ہیں جی ٹی روڈ سے۔ آسودگی تو مجھے ہوئی، مجھے خوشی بھی، لیکن اگین مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میاں صاحب کو لاہور آنے کی جلدی کتنی کیوں ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ان بڑی اس کے لیے کوئی 8-10-15 دن کی پلاننگ چاہیے۔ پہلی پلاننگ ان کی ساری موٹر وے کی تھی، اور جب تک انہوں نے کہا جی بدھ کو میں نے جانا ہے، میں نے تب میاں صاحب کو کہا تھا، میاں صاحب نے یہ ضمناً کہا کہ ہم پھر چلو جی ٹی روڈ سے بھی آ جائیں گے، میں کہ نہیں میاں صاحب آپ لاہور میں ایک ہی دفعہ آ رہے ہیں، معزول ہونے کے بعد ایک ہی دفعہ آ رہے ہیں، بے شک 2 مہینے کے بعد آئیں، آپ پشاور چلے جائیں وہاں جلسے کریں، کراچی جلسے کریں، شہروں میں جلسے کریں، اور اس کے بعد آپ آئیں لاہور آئیں، پھر دیکھیں لاہور کیا ہوتا ہے، یہ آپ دیکھیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ خیر فیصلہ ہو گیا جی بدھ کو، چلو جیو پہ جب پہنچے تب تک یہ خبر جو میڈیا پہ آ چکی تھی کہ میاں صاحب کا جو سفر ہے احتجاجی تحریک ہے وہ 7 اگست کی بجائے 10 اگست بروز بدھ جو ہے انہوں نے آنا ہے۔
یہ تو تھی مخاصمت یا اس کے اندر ووٹ کا زدہ کا نعرہ لگا، اور جنہوں نے موٹر وے کی کمٹمنٹ کی تھی وہ بھی میرے دوست ہیں، ان سے بھی میری بات چیت ہوتی رہتی تھی، یا جو جن کا مشورہ تھا ان کے بارے میں مجھے معلوم تھا، اور یہ کچھ بہت ساری فرمیں میرے پاس پہلے سے تھی اور انہوں نے منوا لیا تھا۔ تو نالاں بھی تھے کہ جی میاں صاحب نے ایک کمٹمنٹ کی موٹر وے کی اور جی ٹی روڈ پہ چلے گئے۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی غصہ آیا کہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ تھی موٹر وے کی، اور پھر ہم نے ان کے لیے کوئی راستہ نکالنا تھا مفاہمت کا۔ خیر میاں صاحب پہ مقدمہ چلتا رہا، اور مقدمے میاں صاحب کو بالآخر جا کے 6 جولائی 2018 کو میاں صاحب کو سزا ہو گئی ان مقدموں میں۔ میاں صاحب اس وقت لندن میں تھے، مریم نواز صاحبہ کو 8 سال کی اور میاں صاحب کو 11 سال کی۔ اب اس سزا کے بعد میاں صاحب طے کرتے ہیں 13 جولائی کو پاکستان آنے کی۔ جب وہ پاکستان آتے ہیں گرفتاری دینے کے لیے، جیل میں جانے کے لیے، تو ان بے شرم کو یہ نہیں پتا کہ اس واقعے کے بعد میاں صاحب کو یہ نہیں کہہ سکتا وہ قانون سے بھاگ کے گئے۔ 13 جولائی کو میں اب 2-3 باتیں کرتا جاؤں۔ 13 جولائی کو جائے تو اس میں پہلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میاں صاحب کو راستے میں روکنے کی کوشش کی گئی کہ آپ نہ آئیں، یعنی کہ آپ کے یہ جو لوگ ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو قانون کے رکھوالے ہیں، ادھر سزا دلا دی، ادھر سے انہوں کہہ رہے ہیں آپ نہ آئیں، اس کی ہم اس کو کور کر لیں گے۔ پاکستان میں 3 جو ہے نا اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ ایک تھا 14 مارچ 1977 پی این اے کی موومنٹ تھی، نیلا گنبد لاہور سے شروع ہوئی، اصغر خان نے وہاں گرفتاری دینی تھی۔ میں اس میں اس وقت موجود نیلا گنبد مسجد کے اندر، جہاں لوگوں کو داخل نہیں ہونے دے دیا گیا تھا کہ پولیس نے پورا نیلا گنبد لاہور کے علاقے کو کارڈن آف کیا ہوا تھا۔ 40-50 بندے ٹوٹل اصغر خان کے ساتھ مسجد میں گھس سکے تھے، جہاں نارملی 4-5 ہزار نمازی ہوتے تھے، آج کل تو وہاں 10-15 ہزار نمازی ہیں، اس وقت بھی 3-4 ہزار نمازی ہوتے تھے عام اثر کے وقت۔ پھر دوسرا تھا چیف جسٹس افتخار چوہدری صاحب نے 13 مارچ 2007 کو سپریم کورٹ آنا تھا، میں 11-11:30 بجے پہنچ گیا تھا سپریم کورٹ کے سامنے، اور جب وہ سفید کار میں سپریم کورٹ کے سامنے پہنچے تھے تو اندر گاڑی کے اندر میں نے ان کو ہاتھ ہی ملایا تھا، مجھے یہ شرف حاصل تھا۔ وہاں فضل الرحمان صاحب بھی تھے، لیاقت بلوچ صاحب بھی تھے، بہت سارے لوگ تھے، لیکن ٹوٹل 600-700-800 بندہ وہاں پہ اکٹھا ہو سکا تھا، بے شمار وکیل تھے کیونکہ ہر جگہ بند کی ہوئی تھی۔ اینی شاید پوچھ لیں، لیاقت بلوچ صاحب وہاں موجود تھے، وہاں پہ کاشف عباسی صاحب تھے، ہارون رشید صاحب تھے، حامد میر صاحب تھے، سب سے پوچھ لیں کتنا بندہ تھا، 600-700 بندہ۔ اور آپ کو پتہ ہے دونوں تحریکیں کتنی بڑی تحریکیں چلی تھی کہ دونوں نے حکومتیں ہلا کے رکھ دی تھی۔ ایک مشرف کا سر لے گئی، دوسری تحریک پہلی تحریک جو تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا سر لے گئی۔ تیسرا موقع تھا 13 جولائی کو نواز شریف صاحب کا، اور مسلم لیگ نے اعلان کیا کہ ہم نواز شریف صاحب کا استقبال کریں گے جب وہ 13 جولائی کو واپس آئیں گے، اور بھارٹی گیٹ سے جلوس نکلنا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اگر بہت ہی جس کو کہنا چاہیے کہ کنجوسی سے کام لوں تو کم از کم 15-16 ہزار بالکل ایک فرور والا ورکر موجود تھا۔ تو طلعت حسین صاحب اور سارے جو دوسرے بڑے تھے وہ اس کو 50,000 60,000 40,000 بندہ کہتے ہیں، تو انسان تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ 15-20 ہزار بندہ بہت ہوتا ہے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ اس دن جیو کو اور ساری ٹی وی والوں کو بتا دیا گیا کہ اس کو کوریج نہیں دینی، تو بالکل بلینک ہو گیا۔ جو پہلے ہمیں بٹھایا جا رہا تھا موٹر وے پہ آنے کے لیے، سارا دن رننگ کمنٹری کرنی تھی، وہ تبصرہ کرنے کے لیے، وہ بدھ کے دن جب 10 اگست کو آئے تو اس دن کوریج 0 تھی۔ جب میاں صاحب 13 جولائی کو آئے تھے اس دن تو ٹی وی والوں کو سخت انسٹرکشن تھی کہ کوئی بھارٹی گیٹ کے اوپر جتنا لوگ اکٹھے ہیں ان کو نہ دکھایا جائے۔ 17 جولائی کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی تھا، میں ایک مسلم نون کوئی منشور کے لیے پریس کانفرنس کر رہی تھی اور اسے پریس بلائی ہوئی تھی، تو میں وہاں موجود تھا۔ وہاں میں تھوڑا سا دیکھا اور نکلے، کیوں میرا آگے جیو کا پروگرام تھا، نکلنے لگا تو پیچھے سے مشاہد حسین سید صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا مجھے جلدی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، شہباز صاحب کو میں نے بتایا اور آپ ان کو مل کے جائیں۔ خیر شہباز صاحب کے آفس میں اور مشاہد صاحب اور شہباز شریف صاحب بیٹھ گئے، تو میں نے کہا جی مجھے آپ پہ بہت غصہ ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا جی آپ نے 13 جولائی کو نواز شریف صاحب کی اتنی بڑی قربانی جو ہے اس کو آپ نے بہت ہی نقصان پہنچایا ہے۔ خیر بحث شروع ہو گئی تو کئی باتیں ہوتی رہیں۔ 2 امپورٹنٹ نقطے تھے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا جی کہ اگر ہم پہلے تو انہوں نے یہ بتایا کہ کیا کرتے، میں کہا جی آپ
ان کو ایئرپورٹ لے کے جاتے، رکاوٹ ہوتی، کہیں نہ کہیں آنسو گیس چلتی، دیٹس اٹ۔ انہوں نے کہا جی کہ وہاں کے فائرنگ ہو جاتی، بندے مر جاتے۔ میں کہا بندے تو پھر تحریکوں میں جان ہتھیلی پہ رکھ کے، میں جو مجھے ٹی وی پہ پروگرام کرتا ہوں تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اس کے کتنے خطرات ہیں، تو کیا پھر میں چھوڑ دوں؟ سارے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اس ملک کو اسی طریقے سے تباہ و برباد ہوتا دیکھیں۔ خیر انہوں نے کہا جی نہیں الیکشن ہوگا، تو ان کی معصومیت جو تھی اتنی تھی کہ ان کا خیال تھا کہ ہم الیکشن جو ہے مرکز نہیں تو کم از کم پنجاب میں حکومت ہماری بننی ہے۔ کیونکہ مجھے ہمیشہ پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو جہاں میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں اور کمال کا انہوں نے صوبہ پنجاب چلایا ہے، تاریخ میں کوئی بندہ ایسا وزیر اعلیٰ نہیں آیا جو اس طرح کا منتظم ہو، لیکن سیاسی طور پہ بالکل فہم و فراست سے آری، کوئی ان کے اندر ایک ہوتا ہے کہ کوئی زیرک نہیں ہے، بالکل سیاسی عقل سے بالکل بانج ہے۔ یہ وہ اگین وہیں پہ پھر مفاہمت آ گئی۔ اب یہ مفاہمت جو ہے ہر جگہ پہ جہاں مخاصمت نے آپ کو اٹھایا، جی ٹی روڈ کے سفر نے آپ کی سیاست کو پروان چڑھایا، اس کے بعد آپ نے ساتھ ہی مفاہمت کو آپ نے معطل کیا اور موٹر وے کی بجائے جی ٹی روڈ سے ہے، تو آپ کی سیاست کتنی چڑھ گئی۔ اب یہاں پہ یہ جو صورتحال ہے جس میں نے یہ کیسے اس سے ریکارڈ کیے ہیں کہ مسلم نون جو ہے اسی مفاہمت سے کچھ دفعہ تو بال نقصان ہوتے بچ گیا، اور کئی دفعہ اس کو بے پناہ نقصان پہنچا۔ کسی فورم پہ اس کی اکیڈمک بے بحث کروا لیں، اپنے جتنے دانشوروں کو اکٹھا کر لیں، ان کو دیکھ لیں کہ جی آپ کی طاقت جو ہے پاکستان کے آپ کے جو عوام ہے وہ ہیں، جو آپ کا ووٹر ہے وہ سپورٹر ہے وہ آپ ہے، وہ آپ کی طاقت ہے۔ آپ کا مقابلہ پاکستان کے اندر ہر سیاسی جماعت کا آخری مقابلہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مسلح ہے، اسٹیبلشمنٹ کے پاس بہت بڑی طاقت ہے، آئین ان کے تابع ہے، سپریم کورٹ ان کے رحم و کرم پہ ہے۔ چنانچہ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ اگر آپ کے ساتھ نہیں رہتی مسلم نون کے ساتھ، تو اس طاقت کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اب مفاہمت میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ کو 3 دفعہ اقتدار ملے اور تینوں دفعہ آپ کو ذلت، خواری اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، مسلم نون کو بھی، بشمول پیپلز پارٹی کو بھی، شاید عمران خان صاحب کو بھی کرنا پڑے۔ مفاہمتی گروپ جو ہے یہ چوتھی بار جو ہے یہ پانی میں مدھانی چلا کے وہ کون سا مکھن نکالے گا؟ کیا چیز فرق ہو جائے گی؟ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اسے کس کے ساتھ رحم کیا ہے؟ کتنی مثالیں دے چکا ہوں، کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں۔ چنانچہ ووٹ نواز شریف صاحب کو چاہیے، اور ساتھ یہ ہے کہ جی جو ہے چھاؤں میں جائیں، دھوپ پہ پاؤں بھی نہ آئیں، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا پاکستان کی سیاست جو ہے۔ اور پھر میں بتاؤں آپ کو، اردگان کا ماڈل آپ کے سامنے ہے، بالکل پکڑ کے اٹھا کے ٹوکرے کے نیچے پوری فوج کو بند کر دیا ہے، اور مت بھولیں کہ دماغ کے ساتھ کیا ہے۔ وہاں کی سیاسی جماعتیں جو ہیں فوج کو صرف ایک ہی کام آتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، کہ سیاسی جماعتوں کو آپس میں لڑوا کے ایک کو استعمال کر کے پتلے کے طور پہ دوسرے کو جو ہے سزا اور ان کو نیزے کی اینی پہ چڑھائے رکھنا۔ ترکی میں یہ تقریباً 80-90 سال تک یہ کام چلتا رہا، جب تک کہ اردوغان صاحب نہیں آئے۔ انہوں نے کمال مہارت سے عوام کو استعمال کرتے ہوئے طریقے سے دماغ سے آئین کو انہوں نے اس طریقے سے کیا کہ ساری کچھ خود بخود آئین کی جاتے رہی، آتی گئی اور اسے تابع ہوتی گئی۔ چنانچہ ایک ہی طریقہ کار ہے، اس کو چاہے آئین کی حکمرانی کو کوئی مخاصمت سمجھتا ہے، سپریم کورٹ کو اور فوج کو مکمل طور پہ مقننہ کے نیچے کرنا جو ہے، اور منتخب اداروں کے نیچے کرنا جو ہے، اگر کوئی اس کو مخاصمت سمجھتا ہے تو یہ مخاصمت ہوگی، اور یہی مخاصمت جو ہے وہ پاکستان کو بچانے کا طریقہ ہے۔ وگرنہ یہ پاکستان کو تباہ برباد کر چکے ہیں، پاکستان توڑنے کے ذمہ دار ہیں۔ 1971 میں جس دن فیئر ٹرائل ہو گیا، ان کو اسی دن ساری پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کے اندر جو جب بھی خرابی آئی ہے اس کے اصل ذمہ دار کون تھے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کوئی سیاستدان بری زمو ہوں گے یا کوئی معصوم ہوں گے یا نواز شریف صاحب کوئی آب زمزم کے دھلے ہوئے ہیں،
لیکن ملک کو جو سیاسی عدم استحکام دیا ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، وہ ایسی گلی میں لے کے آیا ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ جنرل باجوہ صاحب، جن سے میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ کسی دن اپنے طور پہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایک ذہن میں آ جائے اور کہیں گے میں اس ملک کو وہ ساری چیزوں کو انڈو کر کے جانا چاہتا ہوں، تو وہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ ایک ہی طریقہ کار ہے، اور وہ ہے نواز شریف صاحب کی مخاصمت کی پالیسی، اور مخاصمت کی پالیسی اس کو آپ نہ کہیں، آئین کی حکمرانی کی پالیسی، آئین کے تابع سارے اداروں کو لانے کی پالیسی۔ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اس کے علاوہ صرف اور صرف بھیانک نتائج ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پہ رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔